कौन था इब्राहिम भोलू? कराची के एक पसमानदा इलाके में पैदा होने वाला, किस तरह से बना दुबई से जनूबी अफ्रीका तक करोड़ों डॉलर का गैर कानूनी धंधा चलाने वाला हाजी इब्राहिम भोलू। ये सनसनीखेज कहानी बहुत हैरान कुन है। इस कहानी में आपकी मुलाकात एक और इब्राहिम से भी होने जा रही है, और वो इब्राहिम है जिसने भारत की हुकूमत को नाको चने चबवा दिया। और उस इब्राहिम का पूरा नाम है दाऊद इब्राहिम, जो भारत बम्बई का मशहूर ज़माना अंडरवर्ल्ड डॉन है। उसके अलावा पाकिस्तान से दुबई तक फैले हुए जुए, सट्टे, भत्ते, मनशियात, हुंडी, हवाला और कत्लो गारतगिरी का धंधा चलाने वाले कराची अंडरवर्ल्ड के कई और किरदारों से भी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन इन सब बातों की तह तक पहुंचने से पहले भोलू से मिलने के लिए कराची के इलाके बल्दिया टाउन चलते हैं। कराची के पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होने वाले उस इलाके बल्दिया टाउन में उर्दू बोलने वालों के साथ साथ बलोच, पश्तून, सिंधी, हज़ारा, गर्ज कराची में बसने वाली हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। सन 1990 की दहाई तक इंतज़ामी लिहाज से कराची के मगरबी ज़िले की ये गुंजान आबाद बस्ती हमेशा से ही कम आमदनी वाले मेहनत कश तबके का इलाका रही है, और अब ये ज़िला केमाड़ी का हिस्सा बन गया है। और यही कहीं वो छोटा सा पटनी मोहल्ला था जिसकी किसी गुर्बत ज़दा गली में भोलू ने अपना बचपन गुजारा था। पेशे के एतबार से खस्साबों के ख़ानदान में पैदा होने वाला ये भोलू इब्तदाई तालीम तक हासिल ना कर सका, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यही अंगूठा छाप भोलू कराची की तलबा सियासत के उफ़क़ पर उभरा, और बदकिस्मती से वो भी तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची के साबिक नाइब सदर शाहनवाज शानी के मुताबिक भोलू अंगूठा छाप ज़रूर था, लेकिन वो था बहुत ही चालाक। कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, उसने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो बहुत तेज था, बहुत होशियार। भी बकरीद आती थी तो कस्साबों के लड़के भी जानवर ज़िबा करके पैसे कमा लिया करते थे। भोलू भी अक्सर ऐसा ही किया करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भोलू का हौसला ऐसा बढ़ा कि वो पक्का कसाई बन चुका। ये सन 1987 का दौर है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ नाज़माबाद में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन पीएसएफ के सदर रहने वाले एक रुकन, जो अब बैरून मुल्क मुकीम है, उनके मुताबिक भोलू पर उस वक्त के पीएसएफ के किसी रहनुमा ने कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। उस ज़माने के कायदीन में से किसी ने भोलू को ये कहकर मुतारिफ करवाया था कि ये लड़का सियासी रुझान भी रखता है और जिस्मानी तौर पर मजबूत खत काट का मालिक है। मजबूत जिस्म और दरमियाना सा खत रखने वाले भोलू की ताकत के कई किस्से भी मशहूर थे कि वो बैक किक मार कर दीवार गिरा देता था, या गाय बैल जैसे जानवरों को उनके सींग पकड़कर गिराने की सलाहियत रखता है। जिस्मानी तौर पर वो बहुत मजबूत और ताकतवर था। भोलू का रुझान शुरू से ऐसा था जैसे वो चाहता था कि वो भारतीय फिल्मों के डॉन जैसा बने और लोग उसे एक डॉन की हैसियत से जाने और माने। भोलू की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब 17 अगस्त सन 1987 को मुल्क के फौजी सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक एक तैयारा हादसे में अपने रब से जा मिले, और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की मौत के बाद मुल्क में होने वाले पहले आम इंतखाबात के नतीजे में सन 1988 2 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत कायम हुई। मगर उस वक्त तक भी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के असरात माशरे में पूरी तरह से मौजूद थे। असलहा बेइंतहा आम हो चुका था। मुसल्लह जत्थों और तंजीमों की सरकारी सरपरस्ती की वजह से तलबा सियासत में भी तशद्दुद के रुझानात फ़रोग़ पा चुके थे। ज़रा सी बात पर और मामूली इख्तलाफ पर असलहा निकल आता था।
گولیاں چلنے لگتی اور نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی تھی۔ اسلحے کے بل پر چلنے والی طلبہ سیاست میں آئے دن مسلح تصادم ہوتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے طلبہ تنظیموں کے کارکنان اور رہنماؤں کی جان بھی چلی جاتی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی مقبولیت بھی عروج پر تھی اور کراچی شہر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تقریباً تمام نشستوں پر کامیاب ہو کر کراچی شہر کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی دعوے دار بھی تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب کراچی کی سیاست دہشت کے زور پر ایک نئی کروٹ لے رہی تھی۔ اردو آرٹس کالج پہنچ کر بھولو نے بھی پی ایس ایف میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس دور میں طلبہ میں ماحول گرمانے کا کام طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں کی شعلہ بیان تقریریں نہیں بلکہ اسلحے کی گھن گرج کو نمایاں حیثیت حاصل ہونے لگی۔ قریباً ہر سیاسی طلبہ تنظیموں میں ایسے عناصر قیادت سنبھال رہے تھے جو جارحیت پسند اور گرم مزاج سمجھے جاتے تھے۔ طاقتور بھولو کی ذہانت نے اپنے ڈان بننے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سیاست کا راستہ اختیار کر لیا۔ رفتہ رفتہ بھولو پی ایس ایف کی قیادت یعنی پی ایس ایف کے صدر سید نجیب کے قریب تر ہو گیا اور اس وجہ سے اسے کافی اہمیت دی جانے لگی۔ بھولو اپنے ساتھی ایوب عتیق اور رؤف ناگوری کے ہمراہ نجیب کے باڈی گارڈ کے طور پر مامور ہو گیا۔ ایوب عتیق اور رؤف ناگوری تو واپس لیاری اردو آرٹس کالج کے قریب آ گئے کیونکہ ان کے سارے دوست ادھر ہی تھے، مگر بھولو نجیب کے بہت قریب ہو گیا اور پھر پی ایس ایف قائدین خصوصاً نجیب احمد سے قربت کی وجہ سے بھولو بھی طالب علم رہنما کہلائے جانے لگا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سیاسی طاقت کی نئی رسہ کشی شروع ہونے لگی اور میدان جنگ بنے کراچی شہر کے کوچہ و بازار اور سب سے بڑھ کر کراچی شہر کے تعلیمی ادارے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر بدعنوانی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے الزامات آئے دن ایک دوسرے پر عائد کرنے لگے اور تمام تعلیمی اداروں میں اب مسلح تصادم ہونے لگا۔ ایسے میں 8 جولائی سن 1989 کو کراچی یونیورسٹی میں پی ایس ایف کے 3 عہدیدار ہارون رشید، عزیز اللہ اجن اور سہیل رشید کو ایک مسلح کارروائی میں مار دیا جاتا ہے اور پی ایس ایف نے ایم کیو ایم کو ان ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد صورتحال اتنی بگڑی کہ 6 اپریل سن 1990 کو خود نجیب احمد اپنی رہائش گاہ نارتھ ناظم آباد کے بلاک آئی کے قریب گھات لگا کر کیے جانے والے ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے اور 5 دن بعد یعنی 11 اپریل سن 1990 کو زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایس ایف اور اس وقت کی حکومت سب نے نجیب احمد کے قتل کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو ٹھہرایا۔ اسی دوران پاکستان کے سیاسی تشدد کا ایک نیا رخ سامنے آیا۔ سرکاری حکام کی جانب سے یہ انکشاف کیا جانے لگا کہ ملک میں موجود بیشتر سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ، قوم پرست یا علیحدگی پسند جماعتوں اور جہادی تنظیموں سے منسلک عناصر بیرون ملک غیر ملکی خفیہ اداروں کے تربیتی مراکز میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس دور کے بعض سرکاری حکام اور دیگر افراد بھی یہ تصدیق کرتے ہیں کہ بھولو بھی کسی تربیتی مرکز میں اسلحے اور مسلح کارروائیوں کی تربیت کے لیے بیرون ملک آتا جاتا رہا ہے۔ 6 اگست سن 1990 کو بالآخر اس وقت کے صدر مملکت غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی مگر بے نظیر بھٹو کے مخالف غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگراں وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرینہ مخالف سمجھے جانے والے جام صادق علی کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا گیا۔ حکمرانی کی چھتری سر سے ہٹتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایس ایف اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہر شخص پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔ بیرون ملک مقیم پی ایس ایف کے ایک سابق رہنما اور بھولو کے ایک دوست کے دعوے کے مطابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی نے ہم سب کو، جس میں نجیب احمد کے دوست
پی ایس ایف کے کارکنان بھی شامل تھے، ان سب کو بلوایا اور غلام مصطفیٰ جتوئی کی نیشنل پارٹی میں شمولیت کی شرط پر جان بخشی کی پیشکش کی، مگر ہم میں سے کسی نے بھی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ جام صادق علی نے کہا، یا تو ہمارے ساتھ مل جاؤ یا، اور پھر اس یا کا آغاز شروع ہو گیا۔ 22 اگست سن 1990 کو ایم کیو ایم کے کئی کیمپ پر فائرنگ کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور الزامات پی ایس ایف کے کارکنان پر لگتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گر جانے اور سرکاری طاقت چھن جانے کے بعد یہ نئی فضا پی ایس ایف کے لیے ناسازگار بنتی چلی جا رہی تھی۔ اس فضا سے پیچھا چھڑانے کے لیے پی ایس ایف کے بہت سے کارکنان نے بیرون ملک چلے جانے میں ہی عافیت جانی۔ ذرائع کے مطابق اس زمانے میں بھولو ملیر کینٹ کے قریب آ کر کراچی کے گھوڑوں کے لیے مشہور ریس کورس گراؤنڈ میں رانا صاحب تک جا پہنچا اور ان سے راہ و رسم بڑھا لیے اور صبح شام ان کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اور پھر انہی رانا صاحب اور ان کی بیگم نے بھولو کو سمجھایا کہ کراچی میں اس کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ رانا صاحب نے بھولو کو یہ پیشکش کی کہ اگر بھولو چاہے تو رانا صاحب افریقی ملک موزمبیق جانے کے لیے بھولو کی مدد کر سکتے ہیں، اور پھر رانا صاحب اور ان کی بیگم کی مدد سے موزمبیق پہنچ گیا۔ کراچی پولیس کے کئی سابق افسران کے مطابق بھولو کے قریبی دوست اور سابق پی ایس ایف رہنما منظر عباس جعفری بھی اسی راستے کے مسافر تھے جس راستے کو بھولو نے اپنایا ہوا تھا، اور دونوں کے مزاج آپس میں کافی ملتے جلتے تھے۔ موزمبیق جانے کے بعد بھولو کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا۔ موزمبیق میں ایک پاکستانی میمن سیٹھ بھولو اور منظر سے کہیں پہلے موزمبیق میں انڈر ورلڈ کے ایک بڑے کھلاڑی بن چکے تھے، اور اسی میمن سیٹھ نے بھولو منظر گینگ کو مقامی انڈر ورلڈ پر چھا جانے کے لیے مدد اور رہنمائی فراہم کی تھی، اور وہ میمن سیٹھ انڈر ورلڈ کے دھندوں میں بھارت کے انڈر ورلڈ کے ڈان داؤد ابراہیم کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے۔ میمن سیٹھ نے بھولو اور منظر کے ذریعے اپنے کام کو عروج پر پہنچا دیا۔ بھولو اور منظر نے پھر جنوبی افریقہ پہنچنے پر میمن سیٹھ کی بتائی گئی جوہانسبرگ سے موزمبیق کے دارالحکومت مبوتی تک ایک منظم گروہ تشکیل دیا۔ کراچی انڈر ورلڈ کے اہم کردار رہنے والے بھولو اور منظر کے لیے طاقت اور پیسے کے زور پر مبوتی کے جرائم پیشہ افراد کے دھندے پر قبضہ کر لینا بہت ہی آسان ثابت ہوا۔ بھولو منظر گینگ نے جلد ہی مقامی جرائم پیشہ گروپوں کو مار بھگایا اور شراب، جوا، منشیات، جعلی کرنسی، سٹہ، بھتہ، ہنڈی حوالہ اور اسمگلنگ سمیت ہر وہ غیر قانونی کام کیا جس کے ذریعے بے تحاشا پیسہ کمایا جا سکتا تھا۔ پیسے کے بل پر طاقت اور طاقت کے بل پر مزید پیسے کے فارمولے پر اس گروہ نے جنوبی افریقہ سے مشرق وسطیٰ تک ایک بہت ہی منظم نیٹ ورک قائم کر لیا تھا، مگر جلد ہی جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں پہلے ہی سے موجود جرائم پیشہ عناصر کا ایک اور گروہ بھولو منظر گینگ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور یہ گروہ تھا بھارت کے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے سابق دست راست اور بعد میں سب سے بڑے دشمن بن جانے والا چھوٹا راجن کا نیٹ ورک تھا۔ بھولو اور منظر کو چھوٹا راجن کے خلاف لڑائی میں داؤد ابراہیم کی بھی بھرپور مدد حاصل رہی، کیونکہ چھوٹا راجن نے داؤد ابراہیم سے کنارہ کشی کر کے مبینہ طور پر بھارتی خفیہ اداروں سے ہاتھ ملایا تھا۔ داؤد ابراہیم کے گروہ اور بھولو منظر گینگ نے مل کر چھوٹا راجن گینگ کے لوگوں کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ میں موجود بھولو کے پاس جلد ہی بہت سارا پیسہ آ گیا، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بھولو اور منظر گینگ نے موزمبیق کے صدارتی امیدواروں کی فنڈنگ کرنا شروع کر دی، یعنی کراچی کیماڑی ضلع کے ایک پٹنی محلے کا انگوٹھا چھاپ بھولو اب یہ فیصلے کرنے لگا کہ موزمبیق جیسے ملک میں اس ملک کا صدر کون ہوگا۔ اس دوران بھولو نے اپنے گاڈ فادر میمن سیٹھ کی صاحب زادی سے بھی شادی کر لی، اور ان سے بھولو کے 2 بچے بھی تھے۔
اسی بیچ سندھ میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے خلاف سن 1992 کا آپریشن کلین اپ شروع ہوا۔ 19 جون سن 1992 کو اچانک ہی اس آپریشن کا رخ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی جانب مڑ گیا۔ سن 1994 میں جب آپریشن اپنے عروج پر تھا اور انتہائی متنازع پولیس مقابلوں اور حراستوں کے دوران ایم کیو ایم کے کارکنان کی ماورائے عدالت ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایم کیو ایم کے عسکری بازو کے اراکین نے بھی ملک سے باہر چلے جانے میں ہی اپنی عافیت جانی، اور ایم کیو ایم کے بھی بہت سے لوگ اس جنوبی افریقہ پہنچ گئے جہاں بھولو منظر گینگ پہلے ہی ایک مضبوط نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ اب ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب فراوانی سے پیسہ اور طاقت رکھنے والے بھولو اور منظر کو اپنے جوانی کے زمانے کی دوستیاں اور دشمنیاں دونوں یاد آئیں۔ بھولو منظر گینگ نے جنوبی افریقہ پہنچنے والے اپنے دیرینہ مخالفین یعنی ایم کیو ایم اراکین کو جنوبی افریقہ کے شہروں میں آڑے ہاتھوں لیا، جن جن کو نشانہ بنا سکتے تھے بنایا، اور جن جن کو نہیں بنا سکتے تھے ان کے بارے میں اطلاعات پاکستانی حکام کو بھی فراہم کی۔ اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جعلی پاسپورٹ اور فرضی ناموں سے پاکستان واپس پہنچنے والے ایم کیو ایم کے اراکین کو ایئرپورٹ پر ہی دھر لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ حال تھا کہ کوئی بھی پاکستانی شہری اگر موزمبیق کے ہوائی اڈوں پر اترتا تھا تو اس کے پاسپورٹ کی کاپی بھولو اور منظر کو بھی بذریعہ فیکس بھجوائی جاتی تھی تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ کون یہاں آیا ہے۔ ایک طرف بھولو منظر گینگ ایم کیو ایم سے اپنا حساب چکا رہا تھا تو دوسری طرف جنوبی افریقہ میں اپنا غیر قانونی کاروبار وسیع کرتا جا رہا تھا، اور مبوتی سے جوہانسبرگ تک عالیشان جوا خانوں، مہنگے ہوٹلز اور جسم فروشی کے لگژری اڈوں میں بھولو منظر گینگ کا سکہ جم چکا تھا، اور جلد ہی اس گروہ کی شہرت مبوتی اور جوہانسبرگ سے نکل کر کراچی اور دبئی پہنچنے لگی۔ بھارتی انڈرورلڈ ڈان داؤد ابراہیم بھی جنوبی افریقہ میں منشیات کا دھندا چلا رہے تھے، اور پھر اسی بھولو منظر گینگ نے جنوبی افریقہ میں داؤد ابراہیم کا مقامی کام بھی سنبھال لیا۔ کراچی اور بمبئی انڈرورلڈ کے اس ملاپ کی وجہ سے افریقی ممالک میں تشدد کی ایک اور لہر ابھری، اور پھر جنوبی افریقہ میں گینگ وار کے بہت سے واقعات ہوئے جس نے کئی زندگیاں نگل لیں۔ اب بھولو داؤد ابراہیم کے بھی اتنے ہی قریب ہو گئے تھے جتنے وہ پی ایس ایف کے صدر نجیب احمد کے قریب رہے تھے۔ فرق یہ پڑا کہ اب بھولو کی ہی فرمائش پر انہیں حاجی ابراہیم بھولو اور حاجی صاحب پکارا جانے لگا۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ حاجی ابراہیم بھولو کی قسمت انہیں دغا دے گئی۔ دبئی میں داؤد ابراہیم کے ذریعے بھولو کی ملاقات کراچی انڈرورلڈ کے ایک اور کردار شعیب خان سے ہوئی۔ شعیب خان بھی انڈرورلڈ کنگ بننے کے خواب آنکھوں میں سجائے داؤد بھائی کی کشش میں دبئی پہنچے تھے، اور جلد ہی شعیب خان اور بھولو یکجاں دو قالب ہو گئے۔ اب کراچی ہو یا دبئی، جوہانسبرگ ہو یا مبوتی، بھولو کے لیے سب ایک جیسا ہو گیا۔ حاجی بھولو کا زوال اس وقت شروع ہوا جب داؤد ابراہیم نے اپنے سب سے بڑے مخالف، جو ایک وقت میں داؤد کا بہت ہی قریبی ساتھی تھا، اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور وہ قریبی ساتھی تھا چھوٹا راجن۔ داؤد ابراہیم نے چھوٹا راجن کا کام تمام کرنے کی فرمائش شعیب خان سے کی، جو کراچی انڈرورلڈ معاملات میں داؤد ابراہیم کے پارٹنر بن چکے تھے۔ چھوٹا راجن مبینہ طور پر بھارتی خفیہ اداروں سے ہاتھ ملا کر داؤد ابراہیم کے خلاف اپنا گروہ تشکیل دے چکا تھا، اور بینکاک میں اپنے ایک با اعتماد ساتھی اور ٹاپ شوٹر روہت ورما کے اپارٹمنٹ میں مقیم تھا۔ شعیب خان نے چھوٹا راجن کو راستے سے ہٹانے کے لیے کام حاجی ابراہیم بھولو کے سپرد کر دیا۔ بھارتی ذرائع کے مطابق کراچی سے بھولو کے ساتھیوں کا پہلا دستہ 31 اگست سن 2000 کو اس واضح ہدایت کے ساتھ بینکاک پہنچا، یا تو چھوٹا راجن کو کراچی لے آؤ ورنہ اسے وہیں ختم کر ڈالو۔ حاجی بھولو نے چھوٹا راجن کے قتل کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا تھا انہیں کام کرنے کے عوض ایک قطعی رقم پیش کی گئی تھی۔
सितंबर 2000 की रात 9:30 बजे का वक्त था जब महंगे स्याह जैकेट और चमड़े के जूतों में मलबूस 14 अफराद और भोलू अपने दीगर 7 साथियों समेत रोहित वर्मा के उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे। भोलू के साथियों में थाईलैंड के 2 शहरी भी शामिल थे जो एक बड़ा सा केक उठाए हुए थे ताकि दरवाजे पे तैनात गार्ड्स को धोखा दे सकें। और फिर ऐसा ही हुआ। इस शान और शौकत से मरूब होकर गार्ड्स ने ये सुनकर कि इस इमारत में मुकीम अपने दोस्त की सालगिरह पर सरप्राइज देने आए हैं, तमाम अफराद को इमारत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचकर अब भोलू और उसके साथी उस अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे। उस फ्लैट के लॉज में रोहित वर्मा, उनकी अहलिया संगीता और एक बच्चा टीवी देख रहे थे। दरवाजे पे घंटी की आवाज सुनकर डोर आई से किसी ने बाहर झांक कर देखा तो सामने 2 मुस्कुराते हुए थाई बाशिंदे बड़ा सा केक उठाए खड़े हुए हैं, मगर दीवार से चिपके हुए भोलू और उसके साथी नजर नहीं आ सके और यही धोखा बहुत महंगा पड़ा। दरवाजा खुलते ही 9mm की पिस्तौलों से लेस भोलू और उसके साथी फ्लैट के अंदर दाखिल हुए और गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से सबसे पहले तो रोहित वर्मा गिरे और फिर एक गोली रोहित वर्मा को बचाने के लिए दौड़ती हुई रोहित वर्मा की अहलिया संगीता को लगी। ये सब देखकर हवास बाख्ता हो जाने वाली रोहित वर्मा की घरेलू मुलाजमा कमेला बावर्ची खाने के दरवाजे की जानिब भागी, मगर भोलू और उसके साथियों को जिस शिकार यानी छोटा राजन की तलाश थी वो कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक साये ने बेडरूम की बालकनी से नीचे गार्डन में छलांग लगाई और वो साया कोई और नहीं, छोटा राजन था। भोलू और उसके साथियों ने फरार होते हुए राजन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, मगर एक गोली पेट और दूसरे दाएं पांव की रान में लगने के बावजूद छोटा राजन बालकोनी से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। फ्लैट में वापस पहुंचकर छोटा राजन ने रोहित वर्मा को टीवी लॉन्च में मुर्दा और संगीता को शदीद जख्मी पाया। इस तमाम वाक़े में छोटा राजन तो बच गया, लेकिन कराची में शोएब खान और हाजी भोलू की दोस्ती ना बच सकी। इस वारदात की नाकामी पर शदीद मुश्तइल दाऊद इब्राहिम की पहले शोएब खान से तल्ख कलामी हुई और फिर शोएब खान और भोलू में इख्तिलाफ हो गया। शोएब खान ने भोलू के 3 साथियों को वादा शुदा रकम देने से इनकार कर दिया, जिस पर भोलू ने इन अफराद को रकम की अदायगी तो अपनी जेब से कर दी, मगर वो शोएब खान का शदीद मुखालिफ हो गया और इस रकम के मुसलसल तकाजे की वजह से इन दोनों में मुखालिफत इस हद तक पहुंच गई कि तंग आकर शोएब खान ने भोलू से हमेशा के लिए जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन ने 13 जनवरी सन 2005 को खबर शाया की कि कराची के गिजरी थाने में दर्ज FIR के मुताबिक ख़ियाबान गाजी के रिहायशी हाजी इब्राहिम भोलू इसी इलाके के ख़ियाबान शहर से लापता हो गए और जहां से इब्राहिम भोलू लापता हुए वो शोएब खान का घर था। दरअसल उस रोज भोलू शोएब खान से मिलने उसके घर गए थे। हाजी इब्राहिम भोलू की गुमशदगी के बाद कुछ पुलिस अफसरान को शुबा था कि शायद इब्राहिम भोलू को कत्ल कर दिया गया है और उस कत्ल में शोएब खान मुबैना तौर पर मुलव्वस है। रोजनामा डॉन में शाया होने वाली कई खबरों के मुताबिक भोलू की गाड़ी कराची एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी हुई मिली थी। मुख्तलिफ ज़राए ने करीबन एक कहानी सुनाई कि शोएब खान को नहीं मालूम था कि भोलू की गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है और शोएब खान मुसलसल इनकार करते रहे कि हाजी इब्राहिम भोलू की गुमशुदगी में उनका कोई अमल दखल नहीं है। भोलू की गाड़ी मिलते ही तफ्तीशकारों को पता चल गया कि एयरपोर्ट लाए जाने से कबल भोलू की गाड़ी दरअसल कई घंटों तक शोएब खान के घर पर खड़ी रही। आखिरकार शोएब खान के खिलाफ भोलू की पुरस्रार गुमशुदगी का मुकदमा भोलू के भाई मोहम्मद यूसुफ पटनी की मुद्दइयत में थाना गिजरी में दर्ज कर लिया गया। शोएब खान को भोलू की गुमशुदगी के मुकदमे में नामजद तो कर दिया गया था, मगर वो जमानत के जरिए गिरफ्तारी से बचने की कोशिश भी कर रहा था और हाजी इब्राहिम भोलू को तो जैसे ज़मीन निगल चुकी थी या आसमान ने खा लिया था। इब्राहिम भोलू की पुरस्रार गुमशुदगी का मामला हल नहीं हो सका तो
جنوبی افریقہ میں بھولو منظر گینگ نے معاملہ اپنے طور پر انجام پر پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور 21 فروری سن 2001 کو جب شعیب خان کو بھولو کے قتل کے مقدمے میں ضمانت کے لیے عدالت لایا گیا تو بھولو کے حامیوں اور شعیب خان کے ساتھیوں میں تصادم ہو گیا۔ یہ سب ہوا تو شعیب خان کو بھی احساس ہوا کہ باہر کی دنیا میں چاروں طرف اتنے مخالفین اور دشمنوں کی موجودگی خطرناک ہو سکتی ہے، اور جیل کو محفوظ سمجھتے ہوئے شعیب خان نے 14 جون سن 2001 کو خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ مگر چند ہی مہینوں میں بھولو کے دوستوں نے شعیب خان پر دوسرا وار کر دیا۔ 25 اگست سن 2001 کو سٹی کورٹ میں شعیب خان کو ایک پیشی کے بعد واپس جیل منتقل کیا جا رہا تھا، اور یہاں پر ہی شعیب خان پر دوسرا حملہ ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق منظر بھولو گینگ کے سربراہ منظر عباس جعفری کے شعیب خان کو قتل کروانے کے لیے 2 کروڑ کی سپاری دی گئی تھی۔ حملے میں شعیب خان اور وین میں سوار کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ شعیب خان کو حملے میں زخمی ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ اسے طبی بنیادوں پر اس سے عدالت سے ضمانت مل گئی، مگر حاجی ابراہیم بھولو کا سراغ کئی برس تک نہیں مل سکا۔ صدر جنرل پرویز مشرف کے اہم اتحادی MQM اور اس وقت کے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کی مداخلت پر آخر کار صدر مشرف کی ہدایت کے تحت شعیب خان کی گرفتاری کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ 29 دسمبر سن 2004 کو پنجاب کے شہر لاہور کینٹ سے شعیب خان کو گرفتار کر کے کراچی لایا گیا۔ تب شعیب خان نے اعلیٰ سطحی افسران پر مشتمل JIT کے سامنے اپنے کئی جرائم کا اعتراف کیا اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس نے ہی ابراہیم بھولو کو قتل کر دیا تھا۔ شعیب خان نے اپنی گرفتاری کے بعد دوران تفتیش انکشاف کیا کہ اس نے بھولو کو سن 2001 8 جنوری کو ہی قتل کر دیا تھا۔ تمام ذرائع کی مشترکہ کہانی کے مطابق شعیب خان نے پہلے بھولو کو شراب پلائی اور پھر اس نے کہا کہ داؤد ابراہیم بھولو سے ناراض ہے، اور پھر ابراہیم بھولو کو کسی اور گاڑی میں بٹھا کر ضلع وسطی کے ایک علاقے گلبرگ کے ایک مکان پر لے گئے۔ وہ مکان شعیب خان کے دوست اور انڈر ورلڈ کے ایک اور کھلاڑی خالد شہنشاہ کے قبضے میں تھا۔ شعیب کے 2 ساتھیوں نے بھولو کے سر پر کالا کپڑا چڑھایا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ بھولو کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ شعیب خان کے فریب کے جال میں بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکا، اور بس یہی وہ وقت تھا، یہی وہ موقع تھا جب شعیب اور اس کے ساتھیوں نے بھولو کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے قتل کر دیا اور لاش چھت پر لگے ہوئے پنکھے سے لٹکا دی۔ انسانی جان کو کھیل سمجھنے والا، خوف و دہشت کی علامت، اور کراچی سے موزمبیق تک جرائم کی سلطنت پر راج کرنے والا حاجی ابراہیم بھولو کراچی میں فیڈرل بی ایریا کے ایک 200 گز کے مکان میں بے بسی سے دم گھٹنے سے دم توڑ گیا۔ اسی مکان کے عقبی حصے میں تارکول کا ایک بڑا سا خالی ڈرم لاش چھپانے کا ذریعہ بنا۔ 10-15 کلو چونا لایا گیا جسے اس خالی ڈرم میں ڈالا گیا اور اس میں ابراہیم بھولو کی لاش ڈالی گئی اور اس ڈرم کو پانی سے بھر دیا گیا۔ اگرچہ چونا پانی سے مل جائے تو گھل جاتا ہے، اسی طرح سے ابراہیم بھولو کی لاش بھی چونے اور پانی میں گھلنے لگی۔ 8-10 دن تک تو یہ ڈرم بند رہا جس میں ابراہیم بھولو کی بچی کچی لاش ڈی کمپوزڈ ہوتی گئی۔ کئی برس کے بعد شعیب خان نے ابراہیم بھولو کی باقیات کو ڈرم سے نکلوا کر نیو کراچی یا خواجہ اجمیر نگری کے کسی دور دراز قبرستان کے قریب پھینکوا دی، اور باقی جو کچھ بچا تھا اسے اسی گلبرگ کے مکان کے عقبی باغیچے میں دفن کروا دیا۔ 29 دسمبر سن 2004 کو شعیب خان نے اپنی گرفتاری کے بعد پولیس کو دوران تفتیش یہ سب تفصیلات بتائی تو 13 جنوری سن 2005 کو ڈان اخبار کی خبر کے مطابق شعیب خان کی نشاندہی پر بھولو کی لاش کی باقیات
12 जनवरी सन 2005 को बरामद कर ली गई। इब्राहिम भोलू की लाश की बाकियात का डीएनए खानदान के अरकान से मिलाया गया। भोलू की बची कुची गली सड़ी बाकियात उस सिविल अस्पताल लाई गई थी जिसके अक्ल में वाक़े उर्दू आर्ट्स कॉलेज से महज 16 साल पहले भोलू ने अपने जराइम के कैरियर का आगाज किया था। और फिर भोलू का ये पूरा सफर पूरी दुनिया में आबोताब से घूमकर वापस अपने नुक्ते आगाज पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया।